अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के कहते हैं कि 27वीं तरमीम आने वाली है और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो साहब की जो 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई, उसके बाद ये मौजू फिर से बहस में आया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जो अहदेदारान हैं, जो वज़रा हैं, वज़ीर इत्तलात आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हैं, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं। लेकिन जुमे को रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक कानून साज़ी हो रही है और इस अहम कानून साज़ी से मुताल्लिक वज़ीर क़ानून ने भी बताया है 27वीं तरमीम अगर आएगी और क्या वो सिर्फ पीपल्स पार्टी इनिशिएट करेगी, अगर ये वाकई इस पे अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हुकूमती हल्के और मुस्लिम लीग नून के हल्के इस बात की तरदीद क्यों कर रहे हैं। ये भी बुनियादी नुक्ता है कि 27वीं तरमीम में होगा क्या। क्या वो जो 56 शिकें थी उनमें से जो रह गई थी वो आ जाएंगी, या जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसके अंदर जो लेकुनाज हैं या जो अबहाम हैं या जो सवालात हैं जिनको एड्रेस करना है उनको 27वीं आइनी तरमीम में किया जाएगा। आज पाकिस्तान के आइन और क़ानून से मुताल्लिक एक और भी बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं और इसमें जो आसमा जहांगीर ग्रुप है प्रेजेंटली, जिसको एक जानिब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भोन साहब लीड कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप है। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ हैं जो सदारत के उम्मीदवार हैं, और रऊफ़ अता आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं। नताइज आना शुरू हुए हैं, अभी हतमी नताइज नहीं मौसूल हुए हैं। कराची से हामिद खान ग्रुप कामयाब हुआ है, लाहौर में दोबारा गिनती हो रही है, हैदराबाद में आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब हुआ है। बहरहाल ये बड़ा सिग्निफिकेंट इलेक्शन है। अब जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसके बाद भी, और जो वकला तहरीक की बात हो रही थी उस तनाजुर में भी, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के आम लोगों साइल हैं, बिलखुसूस इस्लामाबाद में डकैती की वारदात हुई, बैंक लूटने की वारदात हुई, G9 में कोशिश की गई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान जो वारदातें हुई उसमें 6 लोग निशाना बन गए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसके लिए हुकूमतें क्या कर रही हैं और ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और स्मॉग ने बुरा हाल कर दिया है लाहौरियों का। इन तमाम मामलात पे हमें सईद गनी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जजेस की तादाद में इजाफे पर ही महज इत्तफाक है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे हैं उस पर यकीन करें, या जो पीपल्स पार्टी के कैंप से बातें आ रही हैं उस पर तरमीम यकीन करें कि 27वीं आइनी तरमीम होने वाली है। अब्बास साहब, ये जो जजेस की तादाद में इजाफा है इसके लिए तो आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं, वो तो कानून साजी है, कानून साजी होगी रूटीन की, और उसके मकसद भी वाज़ेह है कि क्यों आखिर जजों की तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है। कहा तो यही जाएगा कि क्योंकि कुछ जजों को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना दिया है, वो लोड उठाएंगे, तो बाकी हम इंसाफ की फराहमी के लिए चाहते हैं कि तादाद बढ़ जाए। और लेकिन ये है कि आइनी तरमीम अगर आती है तो उसमें जो आपने कहा कि जो खामियां रह गई उसको भी दूर की जाएंगी। एक तो MQM का मुतालबा रहा है कि जी बल्दियाती इदारों को मज़ीद माली खुद इख्तियारी दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि उनकी मुद्दत से पहले उनको ना कोई असम्बली तोड़ सके, ना हुकूमत ख़त्म कर सके, और उनके वसाइल, वो उनका एक मुतालबा ये भी है कि जिस तरह एक कौमी मालियाती कमीशन है, एक सूबाई मालियाती कमीशन भी होना चाहिए कि वसाइल सूबों तक महदूद न रहें, वो बल्दियाती इदारों और ज़िली हुकूमतों तक तकसीम हों ताकि आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुँचे। ये भी वजह हो सकती है। कुछ चीज़ें और भी शायद फारूक सत्तार साहब ने इसको पॉइंट आउट किया था जब तरमीम पास हो रही थी, आर्टिकल 140 से मुतालिक गालिबन, अगर मैं गलत नहीं। जी हाँ, तो ये तो है कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जो ज़िली हुकूमतें होंगी वो माली और हवाले से और इंतज़ामी हवाले से ख़ुद मुख्तार होंगी। जिस तरह 18वीं तरमीम में सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो नीचे डिवॉल्व होने थे इख्तियारात, लेकिन वो नहीं हुए। MQM का यही दावा है। और फिर जब हुकूमत की मर्ज़ी होती है इदारों को ख़त्म कर दिया जाता है, कई साल तक इलेक्शन नहीं होते। ये सारे मसाइल हैं। लेकिन अब देखना है कि हुकूमत के मद्देनज़र क्या है और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, और क्या अब इत्तेफाक राय से ये काम होगा, या जो अक्सरियत जिस तरीके से पिछले
ترمیم کے دوران لوٹے بنائے گئے اور اکثریت حاصل کی گئی، وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی تو خواہش یہی ہوگی کہ یہ اتفاق رائے سے ہو، لیکن اس کے جو دوسرے اتحادی ہیں ان کا کیا انداز ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن سعید غنی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بلاول صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس سے وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا جو ایک روایت چلی آ رہی تھی، جس وقت چاہتے تھی کوئی ان کو گھر بھجوا دیتے تھی۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ہمیشہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے زیادہ بااختیار نہ عدالت ہے نہ کوئی اور ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک اختیار ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو چیلنج جو ہے عدالتوں کو کرنے کا کوئی اختیار ہونا نہیں چاہیے۔ تو اگر اس کے اوپر ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھ کر کچھ اقدامات کیے گئے ہیں تو ہمیں امید ہی رکھنی چاہیے کہ شاید جو ماضی میں ہوا تھا اب وہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا سعید صاحب یہ بتائیے کہ فاروق ستار صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو وہ ایم کیو ایم کی ہوگی۔ کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ صوبائی مالیاتی کمیشن بنے، صوبوں کو ان کے حق ملیں؟ ہم نے دیکھا کہ وسیم اختر صاحب نے ایک بھرپور کیمپین کی تھی، میئر ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ رولا ڈالے رکھا، اپنا رونا پیٹا جاری رکھا کہ آپ فنڈز نہیں دیتے۔ تو کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ؟ ایک تو اس ایشو کو صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تک محدود رکھنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بلدیاتی اداروں کے لیے آئین کے اندر اگر آرٹیکل 140A جو ہے موجود تو وہ پورے ملک کے لیے ہے، چاروں صوبوں کے لیے ہے، اور اگر تو باقی تمام صوبوں نے کوئی ایسا قانون بنا لیا ہے جو صوبہ سندھ کے مقابلے کوئی بہت زیادہ زمین اور آسمان کا اس میں فرق ہے، تو پھر تو شاید یہ مطالبہ کسی حد تک جائز ہوگا کہ صوبہ سندھ میں بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ بلدیاتی ادارے بھی بااختیار ہو جائیں۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے 15 میں بھی الیکشن کروائے، پھر ابھی ہم نے 1.5 برس 2 برس پہلے دوبارہ بلدیاتی الیکشنز کروائے، اور اس الیکشنز میں تمام جماعتوں نے حصہ بھی لیا۔ ایم کیو نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کی وجوہات یہ نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ جہاں تک 27ویں ترمیم فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی ہوگی، تو ظاہر ہے پھر اگر 27ویں ترمیم جب آئے گی تو تمام جماعتوں کو یہ اختیار ہے، ان کا حق ہے کہ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اگر ہم اسے اتفاق کریں گے تو اس کو سپورٹ کریں گے، اتفاق نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ اور جس طرح ارشاد عارف صاحب نے خود کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آئینی ترامیم میں حتی الامکان جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے، اور جتنی زیادہ جماعتیں اس پہ اتفاق کریں گی اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے لوگوں میں اور قوم میں وہ زیادہ معتبر ہوگی اور وہ بڑھے گی۔ تو اگر تو کوئی ایسی کنٹروورشل چیز آئے گی جس پر مختلف جماعتوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید کامیاب ہو سکے گی۔ اور ہم اوپن ہیں، ہم ڈسکس کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بالکل کھلے ہیں ہمارے دروازے، ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ جو پروونشل فائنینس کمیشن ہے اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ اس کے اجلاس ہونے ہیں، میں خود چونکہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کا سپورٹر رہا ہوں کہ پی ایف سی ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے جو قانون میں ہے، جو ہمارے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں موجود ہے، اس کے مطابق فنڈس جو ہیں وہ تقسیم بھی ہونے چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ حکومت نے 2023 کا جو ہمارا بجٹ ہم نے پاس کیا تھا اس میں بلدیاتی اداروں کے لیے جو فنڈز رکھے گئے تھے وہ تقریباً 82 بلین تھے، اور اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 160 ارب روپے ہیں، تو تقریباً 100% اضافہ ہم نے کیا ہے۔ جو یو سیز کو ہم پیسے دیتے تھے اس میں ہم نے 100% زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ ہم نے او زی ٹی تمام کونسلز کی بڑھا دی ہے، تو ہم فائنینشلی طور پر جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، دستیاب ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہم وہ فنڈز ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، ایک مسئلہ اس وقت جو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ ججوں کی تعداد میں، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ مسئلہ اس میں سپریم کورٹ تو بالکل آخر میں آتی ہے، ہمارے ہاں تھانے کچہری میں جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ اگر لوگوں کو پولیس تھانے کی سطح پر انصاف مل جائے تو وہ عدالتوں میں نہ جائیں، محکمہ مال اگر انصاف کر رہا ہو وہ عدالتوں میں نہ جائیں، پھر سیشن کورٹ پر اور مجسٹریٹ کی سطح پر انصاف مل رہا ہو تو ہائی کورٹ پر بوجھ نہ آئے، ہائی کورٹ میں اگر معاملات صحیح چل رہے ہوں تو سپریم کورٹ تک۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اور باقی معاملات کو ٹھیک نہ کرنا، خاص طور پر لوئر جوڈیشری کو، اس سے
واقعتاً عوام کو انصاف ملے گا یا صرف یہ سیاسی مقصد کے لیے ہے تاکہ اس وقت جو سپریم کورٹ کی فارمیشن ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے؟ ارشاد صاحب، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ یہ پورا ایک سائیکل ہے اور اس پورے سائیکل کو درست ہونے کی ضرورت ہے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. ایشوز کے اندر یہ ہے کہ اگر لوور جوڈیشری بھی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ہی کام ہے. نہ میں کر سکتا ہوں ایز اے وزیر، نہ چیف منسٹر کر سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے. اس وقت جو موجودہ ہمارا ایک ماڈل آئین کا بنا ہوا ہے اس کے اندر رہے گا. تو یہ بھی ذمہ داری سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی بنتی ہے. اچھا، اس وقت بھی میرا جو خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 60,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، سپریم کورٹ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے سے کیسز ہوتے ہوئے آتے ہیں سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے بھی کئی برس لگ جاتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ میں کسی کا کیس آ جائے کسی بھی عام شہری کا تو اس کی ایک ایک پیشی جو ہے اس کو کاسٹ کرتی ہے لاکھوں روپوں میں. وہ کوئی 200-300 کی بات نہیں ہوتی، لاکھوں روپے اس کو کاسٹ کرتی ہے. اور پچھلے کئی برسوں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ افتخار محمد چودھری کے بعد سے لے کے اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے پیشی پہ آتے بھی ہیں، ان کا کیس نہیں چلتا اور وہ سپریم کورٹ جو ہے کسی اور معاملات میں بزی رہتی تھی، وہ معاملات ان کے وہیں تو ہی رہ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ کم ہوگا تو عام لوگ جو لیٹیگنٹس ہیں، جن کی اپیلیں پڑی ہیں، جن کے کیسز پڑے ہیں، ان کو اگر ریلیف ملے گا تو سپریم کورٹ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ نیچے جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف بھی جا سکیں. اس وقت تو عدالت جو ہے وہ معذرت کے ساتھ مجھے بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہنا، لیکن ایسے کیسز میں شاید زیادہ مصروف ہوتے ہیں جس سے میڈیا میں کوریج جو ہے وہ زیادہ آتی ہے. اور وہ لوگ جن کے کیسز کی کوئی کوریج میڈیا میں نہیں آتی ہے. صاحب یہ الزام بھی میڈیا پہ اب دیکھیں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. میڈیا پہ نہیں لگا رہا ہوں میں، میڈیا پہ لگا رہے ہیں جو پبلسٹی چاہتے ہیں. میں اپنے آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ میں کم از کم ایسی کوششوں میں زیادہ لگا رہتا ہوں جس سے میری تصویر میڈیا پہ یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، جس سے میری جو ہے نا وہ خبر اخباروں میں فرنٹ پیج پہ لگ جائے، ہیڈ لائن میں چل جائے، ٹکر چل جائے. تو وہ نشہ جو پڑ گیا ہے مجھے اور میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو. اچھا، یہ بتائیں سعید صاحب، یہ بتائیں کہ اب کامران مرتضیٰ صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، بڑا کلیدی کردار ہے ان کا 26ویں آئینی ترمیم میں. ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اتفاق کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بہرحال یہ بات ہو گئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جائے گا، اور یہ بھی ان کی جانب سے رکھا گیا تھا کہ پہلے آپ اس کو نوٹیفائی کریں. لیکن آخر میں جب کمیٹی میں گئے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہو گئے، 8 لوگ ایک طرف ہو گئے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر نہیں ہوا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس لگا دیا گیا. کیا واقعتاً آپ کے علم میں ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، اور اگر موجود تھی تو پھر ڈاج کیوں کیا گیا مولانا کو، JUI کو؟ دیکھیں، میں سچی بات یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن ممکن ہے تو کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب ان کافی جو کلوز ڈور میٹنگز ہوئی ہیں اس میں موجود ہوئے ہوں گے وہ. لیکن اگر میں یہ بات مان لوں کہ یہ طے ہوا تھا تو پھر تو یہ جو 3 سینئر جو موسٹ ججز تھے ان کے پینل میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنانے کا جو ایک رکھا گیا ہے آئین کی ترمیم کے ذریعے طریقہ کار، تو وہ تو پھر ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کی تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو JUI کا یہ خیال تھا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ صرف سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانے پر اتفاق کر لیتے. لیکن جب آپ ایگری کر جاتے ہیں کہ 3 ججز میں سے کسی ایک کو ہونا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 3 ججز میں سے کوئی ہوگا، پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر آدمی ہونا چاہیے. تو خیر ہو سکتا کہ بات ہوئی ہو، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو. اور یہ تو میں آپ کو ایک چیز رکھتا دوں، اس میں آپ کو ایک چیز رکھتا دوں کہ یہ تو میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی وہ بتا سکتا ہوں، جس میں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. اور جب یحییٰ آفریدی صاحب ہو گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ منصور علی شاہ جو چیف جسٹس نہیں ہوں گے. اور یہ بات جو انہوں نے کہی وہ مجھے اتنی معلومات ہے کہ وہ درست کہہ رہے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس میں جا کے یحییٰ آفریدی جو ہے وہ کمیٹی میں طے ہوگا. نہیں، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، اور انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ اصولی طور پر یہ طے کر دیا جائے کہ جی پینل ہوگا،
لیکن اس دفعہ پرانے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد پر بنا دیا جائے اور دونوں طرف کے رہ جائے گی کہ جی سینئر موسٹ بھی بن جائے گا اور کمیٹی کے سامنے 3 رکنی جو ایک پینل ہے، پینل میں سے انتخاب کی جو شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. یہ ان کا کہنا تھا جناب. ہو سکتا ہے چونکہ میں ان میٹنگز میں نہیں تھا، ممکن ہے یہ بات ایسی ہوئی ہو، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ایک بہت اعلیٰ پائے کے جج ہیں اور ان کو میں ملا کبھی نہیں ہوں، لیکن میں نے 2-4 ان کی جو تقاریر سنی ہے مختلف فنکشنز میں، مجھے بڑے کلیئر ہیڈڈ اور بڑے ٹھیک آدمی لگے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھی چیز سے ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب وہ جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں نا 1-2، اس سے شاید ان کا جو ایک امیج لوگوں کے ذہنوں میں تھا وہ تھوڑا سا مجروح ہوا ہے، خراب ہوا ہے. شاید ان کے کاٹ کے کسی جج کو اس طرح لکھنا نہیں چاہیے. وہ اب نہیں، لیکن یہ خطوں کی جو تاریخ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شروع کیا اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے جو 2-3 پوائنٹ اٹھائے، خطوط جو اٹھائے لکھے انہوں نے، تو وہ تو ایک قانونی پوائنٹ تھے کہ جی پہلے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا تو فل کوڈ بلایا گیا تھا، ہم نے طے کیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اب جب اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر دی گئی ہے تو آپ فل کوڈ بلائیں. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ قانونی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ منصور شاہ صاحب ہوں، اطہر اللہ صاحب ہوں یا کچھ اور 2-4 ججز ہوں، ان کی لاتعداد ججمنٹس ایسی موجود ہیں جس میں وہ پارلیمنٹ کے قانون سازی اور آئین سازی کے اختیار کو بہت مسلمہ طور پر تسلیم کرتے رہے ہیں. تو خیر یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو آرڈیننس کی حیثیت وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ایک الگ بات. میں ان کے قانونی نفاذ نہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے کردار کا ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کی ایک ترمیم جو اس کو آرڈیننس کے ذریعے اڑا دیا گیا. یہ پارلیمنٹ ہی قانون بناتی ہے اور پارلیمنٹ اس قانون کو آرڈیننس کے ذریعے بھی چینج کر سکتی ہے اور آرڈیننس ایک مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گی تو پھر وہ آرڈیننس خود ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. اچھا یہ بتائیے سعید غنی صاحب، ترمیم ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے. کل کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی ہمارے ساتھ اس بات کا انکشاف کیا کہ آپ کے پاس یعنی حکومت کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے تھے، اور بلاول صاحب نے بھی حیدرآباد جلسے میں اسلام آباد واپس آنے سے پہلے مولانا کو پیغام دے دیا تھا کہ مولانا ہمارے ساتھ آئیں تو بہت اچھا، نہ آئیں تو بھی اچھا. بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ سب سے پرانی جماعت ہیں، سینئر جماعت ہیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں، کیا ڈیموکریٹک نارمز میں نمبر آپ نے جو پورے کیے اس کی اجازت ہے؟ وہ مناسب تھا کہ اس طریقے سے نمبر پورے کیے جائیں، دوسری جماعت کے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے، جس بھی عوض ملایا جائے؟ دیکھیں، اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی ایفرٹس نہ کرتی تو شاید مولانا صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ان کے ذریعے جو تجاویز تھیں، ایکچوئل جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک پیکیج تھا اس کے اندر، وہ ممکن نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کوششوں کی وجہ سے جو اوریجنل پیکیج تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا حکومت کی جانب سے، اس میں بے پناہ جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں اور بالآخر ایک ایسی صورت میں وہ آیا کہ پی ٹی آئی نے بھی یہ مانا کہ ہمیں اس پیکیج کے اوپر ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ووٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ریاستی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے لوگ گرفتار ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر دباؤ ہے. تو انہوں نے بھی کسی حد تک جو ہے اس ترمیم سے اتفاق کر لیا تھا. تو اگر تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایفرٹس نہ کرتے، مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ نہ لے کر آتے، تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ممبرس کو پورا کیا جاتا، تو شاید ہم اس سے خوش نہیں تھے. جب ہی ہم نے یہ کوشش کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سازی میں اس طریقے کو استعمال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. جو بات میں نے شروع میں کہی کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جب بھی آئینی ترمیم ہو اس میں کنسنسس جتنا زیادہ ڈیولپ ہو سکے وہ کرنا چاہیے. وہ ایک اچھی روایت اور اچھی بات ہے. آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو اپنایا جائے گا اور یہ زور زبردستی والی جو ترامیم ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتی. جی ٹھیک، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ کے وقت آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے. بیانات ہیں، رہنما ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. پاکستان تحریک انصاف ہم کوشش کریں گے کہ جو موقف لیں ان کا. سلمان اکرم راجہ صاحب اور فیصل چودھری صاحب کی صلح ہو گئی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ آج دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک اور ٹویٹ کر دیا شیر افضل مروت صاحب کے خلاف, ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ بانی کا حکم تنقید نہیں کرنی ورنہ میں یہ جواب دیتا. بہرحال یہ جواب آپ وصول کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو بات شیر افضل مروت نے کی ہے وہ بھی تو بلو دی بیلٹ ہے نا. نہیں وہ تو کہ یعنی اس طرح کی بات کرنا, فواد چودھری صاحب سے آپ اختلاف کر لیں, اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کہہ دیں کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے, انہیں کہنا کہ جناب آپ کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے, سیاست تو آپ چھوڑ چکے ہیں اور آپ طبلہ سیکھ لیں اور چاہت علی خان کا ساتھ دیں. یہ مطلب اس طرح کی جملے بازی. اب شیر افضل مروت جو ہے وہ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا, اور اس کے بعد اس طرح کی بات کرنی, یعنی اس وقت پی ٹی آئی جن مشکلات کا شکار ہے اس وقت لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ جو لوگ موجود ہیں یا چلے بھی گئے ہیں ان کو برا بھلا کہنے سے کیا حاصل ہوگا. اور اس کے لیے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کافی ہے, آپ تو کم از کم اس طرح کی بات نہ کریں. دوسرا ایک جو فیکچول بات ہے ارشاد صاحب, کچھ شجرے کا لحاظ ہوتا ہے. فواد چودھری صاحب کے گھر کی سیاست 100 سال کی تو ہے, ان کا پورا جو خاندان ہے وہ چل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی کچھ بھی نہ ہو, لیکن بہرحال اس وقت اگر کوئی شخص آپ کے حق میں کلمہ خیر کہہ رہا ہے, یعنی خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں, تو اس کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں اب وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے, یہ جو قیادت جیل سے باہر ہے پی ٹی آئی کی, اس کے لیے وہ کلمہ خیر سے زیادہ وہ کلمہ شر ثابت ہو رہا ہے. آپ جس طرح وہ تنقید کر رہے ہیں, بات یہ اس کا جواب دیں نا. اس طرح کی توہین یا تنقید کریں, تنقیس نہ کریں, تذلیل نہ کریں. اس طرح کے جملے بازی اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو اس کا کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہو. پھر ان کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب, وہ آپ کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, ناراضگی ہوئی, آپ نے ان کو نکالا. عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے, اور انہوں نے یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات نہیں مانی نا, صلح ہو گئی, صلح کرا دی. تو ان کے جذبات کو بھی آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان کے کریڈٹ پہ فواد چودھری صاحب کے بقول کہ 500 کے قریب کیسز ہیں پی ٹی آئی کے جو فیصل چودھری نے کیے ہیں. فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. فیصل صاحب آپ کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی صلح ہو گئی, وجہ کیا تھی جو بنیادی تنازع تھا, اور الٹیمیٹلی یہ تنازع جا کے آپ کی جماعت کے بانی کو یہ حل کرنا پڑا, یہ اس سے پہلے کیوں حل نہیں ہوا, اور یہ صلح پکی ہوئی ہے, تمام رنجشیں دور ہو چکی ہیں, یا کوئی کسر کبھی بھی باقی ہے دل میں؟ دیکھیے شاہ صاحب بھی ایک سمجھدار آدمی ہے, جب معاملہ ختم ہو جائے تو اس پہ پھر بات نہیں کی جاتی ہے, اس سے آگے چلا جاتا ہے. معاملہ ہوا, ختم ہو گیا, خان صاحب کے انٹرونشن کے بعد ختم ہوا. اب گڑھے مردے اکھاڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں یکسوئی سے ہماری تمام پارٹی کی تو جو ہے لیگل ونگ ہو یا پولیٹیکل ونگ ہو, ہم سب کی توجہ خان صاحب کے کیسز پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز کو ہم جلدی سے نپٹائے تاکہ وہ واپس سیاست میں آئیں اور عوام کے درمیان. اور یہی آج بھی میں خان صاحب کے ساتھ توشہ خانہ ٹیوب والے کیس پہ اپیئر ہوا ڈیالہ میں, ان کے ساتھ ہی تھا میں سارا دن, اور وہاں پہ حاضری لگوا کے اور وہ جو معمول کی کارروائی ہے وہ کروا کے تو آج میں آیا ہوں. تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ جو کہ کوئی خاص مجھے نہیں پتا کیوں بن گیا تھا, لیکن وہ ختم ہو گیا. لہٰذا اب میری تو گزارش یہی ہوگی کہ آپ صاحبان سے ہم نے ریزالو کر لیا ہے تو آگے چلیے. اب دیکھیں یہ فیصل صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب صلح ہو گئی ہے, اختلافات کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے. آپ کے خیال میں جو قانونی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی, خان صاحب کی, جس کا آپ بھی حصہ ہیں, مشکل ترین حالات میں ایک طرف یہ کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ بہت سارے کارکنوں کو آپ لوگوں نے رہا کروایا, بہت سارے کیسز میں بری کروایا, ضمانتیں کرائیں ساری. دوسری طرف آپ ہی کے کارکن, آپ ہی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لیگل ٹیم وہ کچھ نہیں کر رہی جو نہیں کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا کسی سطح پر لیگل ٹیم کوئی کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے,
یا یہ جو جس راستے پر آپ لوگ سارے چل رہے ہیں یہی راستہ ہے ان مشکلات سے نکلنے کا جس کا سامنا پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو ہے؟ ارشاد صاحب انفیکٹ بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو یہ پی ٹی آئی جو یہ خاندان جس کو میں کہتا ہوں ایک پارٹی جو ہے یہ بڑی صعوبتوں سے گزر رہی ہے اور ٹارگٹ ہے ایک وسطیت کا، ایک ظلم کا شکار ہے اور مسلسل ایک نشانہ ہے ریاستی جبر کا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں، بہت سارے کارکنان ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اس میں لیڈران بھی ہیں، اس میں عام کارکنان بھی ہیں. تو ہماری جو وکلا کی جو ٹیمیں ہیں، خاص کر انصاف لائر فورم کی جو ٹیمیں ہیں وہ تحصیل کی سطح تک ایکٹیو ہیں. اور میں بتاؤں کہ ایسے ہمارے بے شمار جو ہیں گمنام وکیل ہمارے ہیرو ہیں جو کہ ورکرز کے لیے ہر کام کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تنقید جو ہے دیکھیے سیاست میں کا حصہ ہوتی ہے. ظاہر ہے لوگ جو ہے جن کی تکلیف ہوتی ہے وہ فوری ریزولو چاہتے ہیں. کچھ معاملات کو اس طرح سے ریاست ڈیل کرتی ہے کہ وہ پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر کیونکہ سارے معاملات ہیں، کوئی میرٹ کے اوپر تو ہے نہیں. اور پھر انفارچونیٹلی جو کیس بنائے جاتے ہیں ان میں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی اپوائنٹ کردہ ججز جو ہوتے ہیں کی عدالتیں جو ہیں ان کے اپوائنٹ کردہ ہوتے ہیں، تو ان کے اپوائنٹڈ اتھارٹی وہ بھی انڈر پریشر ہیں. اور ایک جو پریشر ہے وہ تو آپ کو ٹاپ سے نیچے جوڈیشری کے اوپر لگتا ہے، جو اس پریشر کے خلاف بولتا ہے پھر وہ بھی نشانہ بن جاتا ہے. تو ایک جو فسطائیت کا ماحول ہے اس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ہماری لیگل ٹیم جو کہ عمران خان صاحب کے کیس دیکھ رہی ہے یا ہماری ایل ایف کی ٹیمیں ہیں یا جو ہمارے دوسرے جو ٹیم ہے وہ بہت ہی کوہنہ مشق ٹیم ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے تئیں بہت کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں جو ہیں وہ لوگ اپنے وہ ان کو ریلیف بھی ملا ہے. لیکن یہ بھی ایک بالکل فیصل صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان پرنسپل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اپیرنٹلی یہ سمیل ہوتا ہے کہ جو آپ کی لیگل ٹیم ہے وہ انڈیویجولی اپنا کریڈٹ زیادہ لیتی ہے. شیر افضل مروت صاحب کو دیکھیں تو وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھیں تو وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، سلمان صفدر صاحب کو دیکھیں تو وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں. اور اوور آل حال یہ ہے کہ آپ کے لوگ یاسمین راشد ہوں، محمود رشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، پچھلے 1.5-2 سال سے پابند سلاسل ہیں. اگر پروسیکیوشن ان پہ جرم ثابت نہیں کر پائی تو آپ بھی ان کو باہر نہیں نکلوا پائے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو شخصی رونمائی ہے یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جس کی وجہ سے آپ کے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے؟ دیکھیے شخصی یا اجتماعی رونمائی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وکلا جو ہیں وہ فیصلہ ساز ہیں، جو ٹیمیں ہیں وہ فیصلہ ساز تو نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ تو وہی مقدمات کر سکتے ہیں، درخواستیں دے سکتے ہیں عدالتوں میں. اب جہاں پہ اچھے عدالت جج آئے تھے سرگودا کے اے ٹی سی کے جج کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ راولپنڈی میں ایک اچھے اے ٹی سی کے جج تھے، آپ نے کیا کیا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کی عدلیہ میں یہ تڑ نہیں ہے، یہ مضبوطی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مظلوموں کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے سالوں سے اندر ہیں تو یہ میرے لیے تو یہ بالکل ایک باعث فکر بات ہے. ان تمام لوگوں کو جھوٹے کیسز میں ریلیف نہیں دیا. آپ حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں جانتے بوجھتے فائز عیسیٰ کے دور میں سویلینز کمیونٹی ٹرائل کے کیسز کو جان بوجھ کے نہیں لگایا گیا اور جس بھونڈے انداز سے یہ الاؤ کیا گیا کہ سویلینز کمیونٹی ٹرائل ہوں تو پھر آپ کی شکایت جو ہے وہ شکایت تو درست نہیں. فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس وقت لیگل کمیونٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے ہے کہ آپ کے الفاظ ہیں فسطائیت کا دور ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج الیکشن ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار کے اور وہ گروپ جیتا ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ حکومت کی حمایت میں ہے یا 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں ہے یا ان ججوں کی حمایت میں ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے وکلا کمیونٹی بھی آپ کے نقطہ نظر سے یا آپ کے نیریٹو سے مطمئن نہیں ہے اور اس نے دوسرے گروپ کو جو اعظم عزیز تاڑ صاحب کا گروپ ہے، حسن بھون صاحب کا گروپ ہے، ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ وکلا کمیونٹی میں جو تقسیم تھی وہ اس کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے. ارشاد صاحب انفیکٹ یہ ذرا بار پالیٹکس جو ہے یہ اور قومی سیاست تھوڑی مختلف بات ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا گروپ جیتا ہے، ان کے پریزیڈنٹ جو جیتے ہیں ہمارے رؤف فتح صاحب، وہ جے یو آئی کے جو ہمارے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب،
مرتضیٰ صاحب ان کے چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں، کوئٹہ میں ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہیں بار کے، وہ جو ہے وہ سلمان شاہد صاحب ہیں، وہ ہمارے پرانے کلیگ ہیں لاہور سے، وہ منتخب ہوئے. تو وہ گروپ جو ہے وہ سارا نہیں جیتا ہے، پریزیڈنٹ کی سیٹ وہ جو ہے وہ جیتے ہیں. اور گروپ کے جو بار کے اندر جو ہے گروپس ہیں وہ پارٹیوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. یعنی جو پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے وہ لازمی نہیں کہ بار میں سارے اس پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. جو نون لیگ کے گروپ ہیں وہ لازمی نہیں کہ سارے نون لیگ کو ووٹ دیں بار کے اندر. تو بار پالیٹکس اور نیشنل پالیٹکس ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو اگر اس حالات میں بھی جو یہ لوگ پروفیشنل گروپ کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ نہیں ڈیلیور کر سکے تو آپ کسی اور کو موقع دیں، وہ آئے اور وہ اس کو کرے. لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ نے جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل گروپ کی لیڈرشپ کی ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن وکلاء جو ہیں وہ آج بھی انسانی حقوق کے حوالے سے، شہری حقوق کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں. ہاں مطلب پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھوڑی تھے، تو وہ تو بار کی پالیٹکس ہے. بار کی پالیٹکس میں بہت سارے جڑے ہیں گروپس ہیں. کچھ ادھر جو پی ٹی آئی کے لوگ میں موجود لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو ووٹ دیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ گروپ میں موجود لوگ جو ہے نہیں، فیصل صاحب وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، فیصل صاحب وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن دو اس میں سگنیفیکنٹ پولیٹیکل فگر ہیں. ایک طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، دوسری طرف حامد خان صاحب ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو مبارکباد دینی بنتی ہے کہ ان کا حمایت یافتہ گروپ جیتا ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب کو مبارک ہو، انہوں نے بڑی محنت کی. اچھا صحیح ہے. اور حامد خان صاحب کے لیے نہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں نا پروفیشنل گروپ، آپ نام نہ لینا، انہیں نہ کہلوائے نا. پہلے ہی وہ میں مزید اختلاف نہیں کروا رہا. اچھا میرا ایک سوال ہے، مشکل سے وہ ٹیم میں دوبارہ داخل ہوئے، آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا تعلق تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی تعلق ہو. جی اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کا پی ٹی آئی میں اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ اور بانی پی ٹی آئی سے آپ کی آج بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ فواد چودھری صاحب سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ جو ہے وہ بڑی ٹھیک رائے ہے. کبھی میں نے ان سے فواد صاحب کو انڈیویجولی ڈسکس نہیں کیا ہے. بات یہ ہے کہ میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب کو ڈسکس. فواد صاحب عمران خان صاحب کا اپنا بھی ایک ریلیشن رہا ہے اور میں اس میں کوئی جو سیاسی معاملات میں کسی قسم کا برج کا رول ادا نہیں کرتا ہوں. میرا مینڈیٹ جو ہے خان صاحب نے مجھے اگست میں بلا کے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے لیگل ٹیم میں دوبارہ مجھے شامل کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیوں نہیں رکھا. کیونکہ یہ بات میں آج آپ کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ جب یہ بات ہوئی اور فواد صاحب کی باوجود معاملات میں خان صاحب سے اسی رات کو بات ہوئی اور میں نے ان کا اعتماد اس رات بھی میرے اوپر ایسا ہی تھا جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. اور بس کائنڈ انف. بیچ میں کچھ لوگ تھے، ظاہر ہے ان کی پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کو یہ لگا کہ شاید وہ مجھے سائڈ پہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتری کر سکیں. لیکن خان صاحب نے کل بھی بہت شفقت کی، بہت مہربانی کی. جس سے پہلے وہ میرا ان کے ساتھ ایک سالوں کا تعلق ہے، سالوں پہ محیط ہے. وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ میں عمران خان صاحب کے لیے جو بھی ایک خدمت کر سکوں میں کروں. تو میں وہ کرتا ہوں اور وہ مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. میں ان کے لیے بہت مشکور ہوں. کیا فیصل صاحب آپ کے تھرو یہ پیغام فواد صاحب کو دیا گیا تھا کہ پارٹی کے لوگوں پہ وہ تنقید نہ کریں، کیونکہ وہ اب ٹویٹ جو کر رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ بانی کا حکم ہے کہ میں تنقید نہ کروں؟ جی وہ ٹویٹ جو ہے وہ جس کو کوٹ کیا ہے وہ ٹویٹ میری ہی ٹویٹ ہے. تو وہ ٹویٹ جو میں نے کی تھی جس پہ میں نے ایموجی بنائی تھی وہ موشی والی، وہ خان صاحب کا میسج تھا اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ خان صاحب کا میسج پبلکلی دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر جب بھی پیغام آئے گا تو میں پبلکلی دوں گا، پرائیویٹلی نہیں دوں گا. کیونکہ یہ میرا فرض بنتا تھا، خان صاحب کا حکم تھا. تو خان صاحب کے حکم کی تعمیل میں فواد صاحب بھی بالکل بیان بازی نہیں کریں گے. کل سے آپ دیکھیے گا کہ کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے مکمل جو ہے وہ زبان بندی ہے
اور وہ نہیں زبان بندی نہیں ہے فیصل صاحب، وہ آرٹسٹ آدمی ہیں، وہ اور طریقے سے آ رہے ہیں، وہ اپنی بات اپنا میسج دے رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیں فیصل صاحب کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے تو پھر ہی پانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے. تو آپ بھی ایک لیگل ایکسپرٹ کے طور پر اور ایک پولیٹیشین فیملی سے تعلق کی بنیاد پر اور پولیٹیشین کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر عوام ہی نکلیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا، یا یہ جو قانونی آپ کی سٹرگل ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو قانونی سٹرگل ہے اس میں وہ تو کامیاب ہوتی رہے گی. پرابلم یہ ہے کہ یہ قانونی جو سٹرگل ہے یہ آن گوئنگ ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ایک لیوریج ہوتا ہے شاہد صاحب، وہ جعلی مقدمے کرتے رہیں گے، لہٰذا وہ الٹیمیٹلی تو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اور وہ مکس ہوگی تو پھر ہی لیگل کیسز سے جان چھوٹے گی، کیونکہ یہ ان کے خلاف جو پروسیکیوشن جس کو میں پرسیکیوشن کہتا ہوں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور ملیشیس پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت ہو رہی ہے، چاہے وہ بیگم صاحبہ کے خلاف کیس ہوں یا ان کے خلاف کیس ہوں یا دوسرے ان کے پارٹی کے جو زعماء ہیں ان کے خلاف یہ کیس ہوں، یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. یہ بات سلمان صاحب کی درست ہے کہ 3-4 لاکھ لوگ نکلیں گے تو ہی بات بنے گی، لیکن جو بڑا سوال جو اس میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ 3-4 لوگ نکالے گا کون اور کیسے نکلیں گے، کیونکہ اگر تو اس کے لیے کوئی سیاسی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے تو وہ پھر ابھی تک سامنے نظر نہیں آئی ہے، اور جب آئے پھر اس کا پتہ چلے گا. لیکن 3-4 لوگوں کا نکالنا کے لیے ایک بھرپور قسم کا سیاسی اسٹریٹجی جو حکمت عملی ہے وہ چاہیے ہوگی، وہ ابھی تک نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ اگر وہ جب تک اس کا خد و خال سامنے نہیں آتے ہیں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہی بات کی جا سکتی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سلمان صاحب کی اس حد تک بات درست ہے کہ نمبر آف پیپل جو ہے وہ لاکھوں میں ہو تو پھر تو انقلاب آ سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز نکلتے ہیں، بہت شد و مد سے لڑتے ہیں اور بہت ہی وہ اپنی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ورکرز کو جب ڈائریکشن لیس چھوڑ دیا جاتا ہے یا وہاں پہ اگر آپ خود جو ہے وہ بڑے لیڈران کا نام موقع پہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر ورکرز کی جو اب کون لیڈ کرے گا فیصل صاحب، کون لیڈ کرے گا؟ سوال یہ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے تو کہہ دیا کہ اب شکایت ملی تو پورا ملک بند کریں گے. یہ سوال جو ہے یہ تو پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل آفس بیئرز ہیں یا وہ جو ہے ذمہ داران ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ لیڈ کون کرے گا. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تبدیلی آئی، ظاہر بات ہے کہ قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے جو رجحانات تھے، جو خیالات تھے، جو نقطہ نظر تھا وہ سب کو پتہ تھا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے گا، مل سکتا ہے؟ ہوائیں تبدیل ہوئی ہیں عدالتی سطح پر؟ اچھا صاحب دیکھیے، ہر عدالت سے تو کرنی یہی کی جاتی ہے نا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. بدقسمتی سے فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، وہاں پہ فارم جو جس قسم کا ریگڈ الیکشن کو پروٹیکشن دی گئی، جس طرح سے سپریم کورٹ میں باقاعدہ جو ہے سپریم کورٹ اور حکومت کی ملی بھگت سے آرڈیننس لائے گئے، پھر بینچز کی کریشن کی گئی اور پھر ایک نوٹا گردی اور رشوت ستانی کے بازار کو ایک اوپن کیا گیا ایک فیصلے کے ذریعے. یعنی اس فیصلے کو بہت اخلاف ہے، میں تو اس کے بالکل جو منیب صاحب کا فیصلہ اس کے حق میں تھا، لیکن اس میں ہماری لیگل کمیونٹی کے ڈفرینٹ رائے ہیں، لیکن اس کے کھولنے کا ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل کولائڈ کرتا تھا، سیلف موٹیویٹڈ تھا اور اپنے ذاتی مفاد اور اپنے اس کے لیے تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو دیکھنی پڑتی ہیں. یہ تو اب یہ چیزیں جو اب جو ہے ہر عدالت سے، ہر جج سے تو یہی کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور اب جو جوڈیشری ہے وہ اس سے بھی امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں آئے گی، یا کم سے کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح لالچ نہیں آئے گی اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. اور پی ٹی آئی کے جو قوانین ہیں، جو مقدمات ہیں، قانونی طور پہ وہ مضبوط اور مضبوط ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.